नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। लीजिए, हाजिर है प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल ये हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। उर्दू की एक रुकनी फ़ौज डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम। कौमी उर्दू समाजी उलूम कांग्रेस मानू में 14 दिसंबर 2017 को पढ़ा गया एक अहम मक़ाला। तहरीर डॉक्टर सैयदा गौहर। पेशकश डॉक्टर ज़रीना मेहर। बैनुल अक़वामियत और आलमियाना के इस दौर में उर्दू की बक़ा पर सवालिया निशान कई हैं। दुनिया में बोले जाने वाली 6,800 ज़बानों में से हर माह एक ज़बान दुनिया से नापेद हो रही है। आलमियाना की गहमा गहमी में मक़ामी या इलाक़ाई ज़बानों के लिए मौक़े कम होते जा रहे हैं और तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता ज़बानों ख़ुसूसन अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, जर्मनी, जापानी ज़बानें आलमी मंज़र पर अपना मुक़ाम बनाती जा रही है। इस तनाज़ुर में उर्दू ज़बान को दूसरी ज़बानों से मुसाबिक़त दरपेश है। उर्दू का अदब अदबी एतबार से दुनिया की किसी भी ज़बान के अदब के हम पल्ला है। मीर, गालिब, इक़बाल और फैज़, इंतज़ार हुसैन, कृष्ण चंद्रा, मंटो वग़ैरह आलमी सतह पर उर्दू अदब के रोशन मीनार हैं जो आलमी ज़बानों में उर्दू की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन तकनीकी ज़बान के तौर पर इसे बहुत कुछ तरक्की करनी है। गुज़िश्ता 5 दहाकों के दौरान एक तरफ अपने सफ़ाक़ती वरसा से दूर हुई है तो दूसरी तरफ इसके पढ़ने वालों ख़ुसूसन ज़रिए तालीम के तलबा में कमी आती गई है। साइंस, समाजी उलूम, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, जदीद तिब, टेक्नोलॉजी में आला दर्जों की किताबों का फ़क़दान है जिसकी वजह से ये आलमी तनाज़ुर में अपने आप को नहीं मनवा सकी है। हैरी पॉटर की लाखों किताबें रातों रात अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, जापानी व चीनी ज़बानों में फ़रोख्त हो सकती है, लेकिन उर्दू में इस शहर आफ़ाक़ किताब का कोई तर्जुमा देखने को नहीं मिला। उर्दू में सिर्फ मजहबी किताबों को अवामी सरपरस्ती बड़ी हद तक है। अदबी, साइंसी व दीगर इल्मी किताबों की मांग घट कर नहीं के बराबर हो गई है। उर्दू ज़बान और इसका समाज आज जिस हालत से गुज़र रहा है वो अफरा तफरी का एक ऐसा आलम है जिसमें उर्दू के मुतालिक सोचने और फ़िक्र करने और इसके मुतालिक कुछ करने को किसी को फ़िक्र नहीं। ऐसे में कोई फ़र्द उर्दू ज़बान के लिए अपने आप को वक्फ़ करता है और उसके लिए अपनी तबई और माली तवन्नायाँ सर्फ करता है तो वो फ़र्द लायक सताइश ही नहीं बल्कि लायक ताज़ीम भी है। यूँ तो जामियात की सतह पर उर्दू दर्स व तदरीस से हज़ारों असातिज़ा वाबस्ता हैं, लेकिन किसी ने भी उर्दू ज़रिए तालीम के तलबा की निसाबी ज़रूरतों पर तवज्जो देना ज़रूरी नहीं समझा। ऐसे में अगर एक उस्ताद अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हुए समाजी उलूम में निसाबी ज़रूरतों को पूरा करने का बीड़ा उठाता है तो उस फ़र्द को हम उर्दू की एक रुकनी फ़ौज का नाम ना दे तो फिर क्या कहें। यहाँ मेरी मुराद डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब से है। उर्दू के मुताल्लिक़ उनकी दर्दमंदी का इजहार उनकी मुतादिद किताबों में लिखी गई उनकी तहरीर अपनी बात से होता है। चुनांचा वो लिखते हैं कि मादरी ज़बान में मियारी दरसी मवाद की अदम मौजूदगी से तलबा का मियार मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। उर्दू की तरक्की के लिए काम कर रहे इदारों और अंजुमनों की कोई कमी नहीं है, बल्कि इसका शुमार करना भी मुश्किल है। इदारों पर अफराद को अहमियत हासिल हो गई है, इसलिए वो जमूद का शिकार हैं। जमहूरी अमल और मुसलसल तब्दीली व नए खून के बग़ैर किसी इदारे की तरक्की का ख़याल उमूमन आज के दौर की अमली हकीकतों से बहुत दूर है। हर इदारा और अंजुमन उर्दू की तरक्की के किसी एक पहलू को अपना कर इस पर काम किए होते उर्दू ज़रिए तालीम की जो दगरगू हालत आज है वो कभी नहीं होती। चुनांचा उर्दू वालों को अपनी ज़बान और तरक्की के लिए हुकूमत की पॉलिसियों, इमदाद और नज़र करम पर इन्हिसार करना पड़ा।
جب تک اردو ذریعہ تعلیم کے اساتذہ خود آگے بڑھ کر اپنے مضمون کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی سعی نہیں کرتے، حکومت کی جانب سے کی جانے والی کوئی بھی سعی اردو والوں کی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اردو کی ترقی کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اردو کی ترقی کے لیے کام کرنے والی انجمنیں سالانہ کانفرنسوں میں محض اردو ذریعہ تعلیم کے مسائل پر بڑے مقالے پڑھوانے اور مشاعرے کے انعقاد پر ہی اکتفا کرتی ہیں۔ اردو ذریعہ تعلیم کے طلباء اور اساتذہ کے لیے معیاری نصاب مواد کی پیشکشی کے لیے کسی انجمن نے اب تک کوئی قابل قدر مثال نہیں چھوڑی ہے۔ اردو زبان میں گزشتہ 12 برسوں کے دوران یہ میری 15ویں نصابی کتاب ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ یہ احساس بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ اردو زبان میں اعلیٰ سطح پر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء میں مایوسی بڑھتی جائے گی اور وہ اردو ذریعہ تعلیم سے دور ہوتے جائیں گے۔ اب بھی میں یہ امید کرتی ہوں کہ مزید کچھ اساتذہ آگے آئیں گے اور اپنے مضمون کی معیاری اردو ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اردو زبان کو ایک علمی اور عالمی زبان کی صف میں لا کھڑا کریں گے۔ عبدالقیوم مزید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اردو زبان میں نصابی کتابوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے نہ تو کوئی یونیورسٹی نے کوئی بیڑا اٹھایا ہے اور نہ ہی اردو ذریعہ تعلیم کے اساتذہ نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اس جانب کماحقہ توجہ دی ہے۔ میرا یہ مضبوط ایقان ہے کہ اردو زبان میں معیاری مواد یا نصابی کتب کے بغیر اردو ذریعہ تعلیم کی کوئی بھی کوشش نیم دلانہ اور طلباء کے مستقبل سے کھلواڑ کے برابر ہوگی، اور چراغ جلاؤ کہ روشنی کم ہے کے مصداق اردو ذریعہ تعلیم کے اداروں، اساتذہ، انجمنوں اور مخلصین کو آگے آ کر نصابی کتابوں کی ضرورت کو پورا کرنے پر اپنی انفرادی و اجتماعی توانائیوں کو لگانا پڑے گا، جس کے بغیر اردو کی ترقی ناممکن ہوگی۔ اردو کی ترقی و اشاعت کے لیے بلند بانگ دعووں کی نہیں بلکہ ٹھوس لائحہ عمل اور اقدامات کی ضرورت ہے۔ خصوصاً ایسے جامعات جن کا ذریعہ تعلیم اردو ہے یا جہاں اردو میں امتحانات لکھنے کی اجازت ہے، کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہاں شعبۂ تصنیف و تالیف کا قیام عمل میں لائیں اور اردو کی نصابی کتابوں کی فراہمی کو اولین ترجیح دیں۔ عبدالقیوم ایسوسی ایٹ پروفیسر، ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن نے اپنے درس و تدریس کے سفر میں 1982 سے وابستہ ہیں۔ 1982 میں سیاسیات سے ایم اے کی تکمیل کے بعد اسی سال پیشہ تدریس سے وابستہ ہوئے اور 1990 میں آپ نے علاقائی تصادم اور عظیم طاقتیں ایران عراق جنگ ایک مطالعہ کے موضوع پر ایم فل اور 2000 میں امریکی خلیج فارس پالیسی میں سعودی عرب کا مقام کے موضوع پر عثمانیہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا۔ آپ کا ذریعہ تعلیم پی جی تک اردو تھا۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی آپ نے اردو میں مضمون کی معیاری کتابوں کی کمی شدت سے محسوس کی اور انگریزی زبان کی کتابوں سے ہی اپنی ضروریات کو بمشکل پورا کیا۔ تب سے ہی آپ ہمیشہ اردو میں معیاری کتابوں کی برسوں سے عدم موجودگی سے بے چین رہتے تھے اور اردو ذریعہ تعلیم کے طلباء کی ذہنی احساس کمتری کو کم کرنے اور انہیں بھی اردو میں مضمون کی معیاری کتابوں کو فراہم کرنے کے لیے انہوں نے اردو میں مضمون کی کتابوں کو تحریر کرنے کا بیڑا اٹھایا اور سال 2002 میں اردو میں پولیٹیکل سائنس کی کتاب بین الاقوامی تعلقات سے اپنے سفر کا آغاز کیا، جو کمرہ جماعت میں ان کی تسلیل کے نتیجے میں لکھی گئی تھی، اور سال 2002 سے اب تک آپ نے 22 کتابیں اردو میں تحریر کی ہیں اور ان کی بعض کتابوں کا دوسرا، تیسرا اور چوتھا ایڈیشن بھی آ چکا ہے۔ سال 2002 میں آپ نے علم سیاسیات کے مضمون بین الاقوامی تعلقات، 2003 میں ہندوستان کی حکومت اور سیاست، 2004 میں سیاسی فلسفہ، 2005 میں علم سیاسیات، تصورات، نظریات و ادارے، بین الاقوامی تعلقات کا دوسرا ایڈیشن، 2006 میں نظم و نسق عامہ اور اسی سال 2006 میں ماحولیاتی سائنس، 2007 میں ہندوستان کا نظم و نسق، 2008 میں تاریخ ہندوستان،
1526 تک، 2009 میں سیاسی فلسفہ کا دوسرا توسیعی ایڈیشن اور اسی سال 2009 میں عوامی پالیسی، 2010 میں سماجی تحقیق کے طریقے، 2011 میں تنظیمی رویہ، 2012 میں تقابلی سیاست، 2014 میں تقابلی حکومتیں، 2015 میں بین الاقوامی قانون اور نظم و نسق عامہ کا دوسرا توسیعی ایڈیشن اور 2016 میں تاریخ ہندوستان عہد مغلیہ، 2017 میں سیاسی سماجیات، 2018 میں انتظامیہ، 2019 میں بین الاقوامی سیاست، اردو اکیڈمی مغربی بنگال کی جانب سے قومی ایوارڈ یافتہ اور انسانی حقوق، 2020 میں تقابلی حکومت کا توسیعی ایڈیشن اور 2021 میں مغربی ایشیا کی اشاعت عمل میں لائی۔ اس طرح آپ نے اپنی انتھک کوششوں کے ذریعے ہر سال سوشل سائنس کے مضامین میں کتابوں کو تحریر کرتے ہوئے اردو ذریعہ تعلیم میں معیاری کتابوں کو تحریر کرنے والی ایک رکنی فوج بن گئے ہیں اور اپنی ان تصانیف اور کاوشوں کے ذریعے نہ صرف اردو ذریعہ تعلیم کی طلباء بلکہ اساتذہ کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا ہے اور دوسرے اردو داں طبقہ اور اساتذہ کے لیے ایک بہت بڑی مثال بنے ہیں۔ چنانچہ ان کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے پروفیسر کلام لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر قیوم صاحب ہماری تعریف کے مستحق ہیں۔ اردو میں اپنے طلباء کے لیے کتابیں لکھنے اور شائع کروانے کے لیے ہمیں نہ صرف ان سے بہترین تمناؤں کا اظہار کرنا چاہیے بلکہ ان کے خطوط پر کام کرنے کی سیکھ لینی چاہیے تاکہ ہم بھی اردو کی نصابی کتابوں کی سمت میں کچھ آگے بڑھتے ہوئے کتابوں کو تحریر کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس شعبے کے ہر طالب علم کی ترجمے کی ضرورتوں پر بھی توجہ دیتے ہوئے اپنے آپ کو مصروف رکھا ہے۔ ایسا کام ڈاکٹر یوسف کمال کے الفاظ میں کوئی جنونی ہی کر سکتا ہے۔ یہ عبدالقیوم صاحب کا جنون اور اردو سے عشق ہے جو آج سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ آپ نے اردو میں نصابی کتابوں کی تیاری کو ایک مستقل ادارتی و تنظیمی شکل دینے کے لیے نصاب پبلشرز کا قیام بھی عمل میں لایا تاکہ دوسرے علوم میں نصابی کتابوں کی اردو میں تیاری میں مصروف اساتذہ کی مدد کی جا سکے۔ اس نصاب پبلشرز کے ذریعے آپ کا مقصد ہر سال ایک نصابی کتاب کو اردو عوام، اساتذہ اور طلباء کے سامنے پیش کرنا ہے اور وہ اس مقصد کو ہر سال بخوبی نبھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقیوم کے عملی کارناموں کو دیکھتے ہوئے اردو اکیڈمی آندھرا پردیش نے انہیں سال 2011 کا کارنامہ حیات ایوارڈ برائے تعلیم و تربیت سے نوازا ہے۔ 2018 میں 7 ستمبر کو MVS گورنمنٹ ڈگری کالج کے شعبہ نظم و نسق عامہ نے قومی کانفرنس برائے فروغ اردو کے تعاون سے منعقدہ قومی سیمینار میں انہیں کارنامہ حیات ایوارڈ سے نوازا ہے۔ زندہ اقوام اپنے محسنوں کو ان کی حیات میں ہی ان کے کارناموں کو سہراتے ہوئے ان کو مناسب انعام و اکرام سے نوازتی ہیں۔ یہ بات مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے لیے باعث اطمینان و فخر ہونا چاہیے کہ عبدالقیوم جیسی شخصیت اس ادارے سے وابستہ ہے۔ ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو نہ صرف ان کا جائز مقام عطا کرے بلکہ کارنامہ حیات ایوارڈ بھی دے اور ان کا نام پریزیڈنٹ میڈل کے لیے روانہ کرے۔ پروفیسر محمد ظفر الدین کے الفاظ ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقیوم معنوں کے بہترین اور موزوں اساتذہ میں سے ایک ہیں۔ اپنی یونیورسٹی کو ایسے افراد کی سخت ضرورت ہے جو اردو میں دوسرے مضامین قلمبند کر رہے ہیں۔ عبدالقیوم صاحب کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں سلام کرتا ہوں۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.